मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि आप ज़मीन से चश्मे जारी कर दें, आपके लिए बाग हो, खजूर अंगूर के बागात, उनके दरमियान में आप नहरें जारी करें, आपके लिए सोने का महल हो, आप आसमान पे जाएं, वहाँ से हमारे सामने किताब लेकर आएं। इस तरह के और उट पटांग किस्म के मुतालबात किए। उसके जवाब में कुरान ने क्या कहा? सुबहान रब्बी, आप कह दीजिए मेरा रब हर ऐब से पाक है, मैं एक इंसान हूँ और पैगम्बर हूँ अल्लाह का, तो मैंने खुदा होने का, माबूद होने का दावा नहीं किया। आगे कुरान कह रहा है कि लोगों को ईमान लाने से ये बात रोक रही है कि अल्लाह ने एक इंसान को पैगम्बर क्यों बनाया। अल्लाह ने बताया ना कि नबी को आप कह दें मैं तो एक इंसान हूँ भाई, तो ये तो कोई फरिश्ता होना चाहिए ताकतवर, तो इंसान को क्यों पैगम्बर बनाया? उसका अल्लाह ने जवाब दिया है, वमा मना अन्नास अन युमिनू, लोगों को नहीं रोका इस बात से कि वो ईमान ले आएँ, इज़ जाअहुमुल हुदा, जबकि उनके पास हिदायत आ भी गई, इल्ला अन क़ालू, सिर्फ इस बात ने कि वो ये कहते हैं अबअसल्लाहु बशरर रसूला, क्या अल्लाह ने एक इंसान को रसूल बना दिया? कुल, कह दीजिए लौ कान फिल अर्दी मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीन, अगर ज़मीन में फ़रिश्ते होते, चलते फिरते और यहीं पर इत्मीनान से रहते। ये मुतमइन्नीन का लफ्ज़ इसलिए ज़िक्र किया कि ज़मीन पे फ़रिश्ते तो वैसे भी चलते फिरते हैं लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं, तो इसलिए अगर मुस्तकिल यहाँ फ़रिश्तों की रिहाइश होती, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला, तो हम इन पर आसमान से फ़रिश्ते ही को रसूल बना के भेजते। क्या मतलब? कि इंसानों में इंसान ही पैगंबर बन के आते हैं हमेशा से। इसमें बड़ी हिकमतें हैं, क्योंकि पैगंबर का अमल और कौल हुज्जत होता है। अब अगर फरिश्ते दुनिया में आते और वो पैगंबर बन के आते, लोग उनको दिलो जान से फॉलो नहीं करते। लोग कहते हैं इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, इनको निकाह की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ वो ख्वाहिशात नहीं लगी हुई जो हमारे साथ हैं, इनको वो गम नहीं है जो हमें है। तो लीडर तो वो होता है ना जो उन्हीं की कौम की जिन्स में से हो, जिन बातों का वो आपको हुक्म दे रहा है खुद उससे ज़्यादा उन बातों को वो फॉलो कर रहा है। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हम देखते हैं, आप जिन बातों का हुक्म देते थे खुद उस पर ज़्यादा अमल कर रहे होते थे। आपने सहाबा को सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक रोज़ा का हुक्म दिया, मगर आप खुद 24-24 घंटे के रोज़े रखा करते थे। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं कि जो मुक्तदा है, रहबर है, वो आपकी जिन्स में से हो। तो अल्लाह ने फरमाया अगर ज़मीन में फ़रिश्ते रहते तो हम फ़रिश्तों को पैगंबर बना के भेजते, तो फ़रिश्ते को पैगंबर बना के भेजते। ज़मीन में इंसान रहते हैं तो फ़रिश्ते को कैसे बना के हम भेज दें पैगंबर? यहाँ एक इश्काल होता है कि भाई होता फ़रिश्ता लेकिन इंसानी शक्ल में आता, तो उसका जवाब कुरान दूसरे मकाम पे दे चुका है, वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून, कि अगर हम किसी फरिश्ते को पैगंबर भेजते तो उसको इंसानी सूरत में भेजते ना, तो फिर मामला फिर लोगों पे मुल्तबिस हो जाता, फिर लोग इस बहस में पड़ जाते कि ये फरिश्ता है कि इंसान है। तो फिर पहले उसको ये साबित करना पड़ता कि मैं फरिश्ता हूँ। लोग कहते तो भाई तुम्हारी शक्ल तो इंसानों वाली है, और फिर वो काम ऐसे कर रहा होता जो फरिश्तों वाले होते हैं, तो लोग कहते भाई ये तो वही बात आ जाती कि हो तो तुम असल में फरिश्ते। तो वही कन्फ्यूजन उस वक्त भी वही पैदा होती। तो इसलिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत और माहियत के लिहाज से बशर बनाया और पैगंबर बना के भेजा और बता दिया भाई ये बशर है, लिहाजा अब कोई एतराज़ ही नहीं होता कि ये खाते क्यों हैं, बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त क्यों करते हैं, ये हाथ का इशारा करें तो नहरें क्यों जारी नहीं हो जाती। भाई दावा हमारा बशरियत का है, तो बशर होने में हम कामिल हैं। तो हमने कोई ऐसा दावा ही नहीं किया जिसकी हम दलील न दे सकें। तो जो दावा है उसके दलाइल अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे जारी किए। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप इनसे कह दीजिए अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह के लिए काफ़ी है। उसको पता है कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरम बसीरा, वो अपने बंदों को खुद देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लिहाजा खुद ही वो सज़ा भी देगा, जज़ा भी देगा। मेरा काम है दावत को पहुँचा देना। वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, और जिसको अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता होता है। तो ए नबी आप गम न कीजिए,
جو ان میں صلاحیت والا ہوگا اللہ اس کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے گا. وَمَن يُضْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي تو اے نبی آپ اس کے لیے کوئی ولی نہیں پائیں گے اللہ کے علاوہ, کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا. وَنَحْشُرُهُمْ اور ایسے لوگوں کو ہم جمع کریں گے قیامت کے دن عَلَى وُجُوهِهِمْ اپنے چہروں کے بل, عُمْيًا اندھے ہو کے, بُكْمًا اور گونگے ہو کے, سُمًّا اور بہرے ہو کے. چہروں کے بل کیوں جمع کریں گے؟ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ الٹے پاؤں چلیں گے, یعنی سر کے بل کھڑے ہوں گے اور چل بھی الٹے رہے ہوں گے. بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو آخرت ہے نا, آخرت یہ ہمارے دنیا میں جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے ان کی صورت مثالیہ ہے, یعنی ان کے مثالی دنیا قائم کریں گے اللہ تعالیٰ. جیسے پل صراط جو ہے وہ وہی صراط مستقیم ہے جس پر ہم دنیا میں چلے, تو جو جیسے چلا ہوگا وہاں بھی ویسے ہی چلے گا, اللہ اس کو ایک شکل دے دیں گے. تو اسی طرح دنیا میں جو گمراہ لوگ ہیں نا وہ بالکل ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو چلنے کا نیچرل طریقہ بالکل بھی نہیں ہے. چلنے کا نیچرل طریقہ کیا ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہوں, پاؤں کے بل کھڑے ہوں اور آگے کی طرف چلیں آپ, اور سامنے دیکھ کے چلیں, یہ نیچرل طریقہ ہے. یہ لوگ چونکہ ہدایت کے راستہ جہاں تھا نا اس سے بالکل نہ صرف یہ کہ اس راستے پہ چلے بلکہ انہوں نے چلنے کے لیے اپنے پاؤں بھی استعمال نہیں کیے. جو اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی نا ٹانگوں کی چلنے کے لیے, تو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں بھی انہوں نے استعمال نہیں کی اور چلے بھی الٹے راستے پر. تو اس کی صورت مثالیہ قائم کی جائے گی کہ اللہ ان کو الٹا کر دے گا قیامت کے دن اور پھر الٹی طرف چلیں گے سر کے بل, کہ تم ایسے دنیا میں سیدھے راستے پہ چلے تھے آج بھی ایسے ہی چلو گے. اور یہی مثال ہے عمین, اندھا کر کے بھی اٹھائیں گے. قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, وہ کہیں گے اللہ ہم تو بینا تھے, تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا؟ تو یہاں بھی یہی ہے کہ تم سیدھے راستے سے اندھے ہو گئے تھے, تم نے ان آنکھوں کو سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا, ایسے تھے جیسے تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو آج بھی تمہیں اللہ اندھا کر دے گا. اور تم حق بیان کرنے سے گونگے تھے تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں گونگا کر دے گا, اور حق سننے سے تم بہرے تھے تو آج تمہیں اللہ حقیقت میں بہرا کر دے گا. حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا, ان کو سزا دینے کے لیے, ان کو ان کی حقیقی کیفیت بیان کرنے کے لیے, یعنی کچھ وقت کے لیے اوندھا چلایا جائے گا, اندھا بہرا گونگا کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہ صلاحیتیں ان کی بحال کر دی جائیں گی تاکہ وہ قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر وہ اللہ کے سامنے پکاریں گے کہ ربنا اخرجنا منہا, ہمیں جہنم سے نکال دے یا ہمیں دنیا میں ایک دفعہ بھیج دے. تو یہ قوت گویائی بھی بحال کر دی جائے گی, قوت سماعت بھی بحال کر دی جائے گی, اور جو ہے بجائے سر کے بل چلنے کے پاؤں کے بل چلیں گے. تو یہ میدان حشر میں ان کو جو سزا دی جائے گی نا, ان سزاؤں میں سے ایک سزا ہے یہ, اور یہ کچھ وقت کے لیے ہوگی. قرآن کی اگر تمام آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل میدان حشر میں سزا نہیں ہوگی, بلکہ ان کی وہ کیفیت جو دنیا میں تھی اس کو اللہ مثال سے سمجھانے کے لیے کچھ وقت کے لیے ان کو اس عذاب میں مبتلا کریں گے. مأواہم جہنم, اللہ فرماتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت, جب بھی وہ جہنم کی آگ بجھنے لگے گی, زدناہم سعیرا, ہم ان میں اضافہ کر دیں گے بھڑکانے کے اعتبار سے, یعنی اس آگ کو ہم بھڑکا دیں گے. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا, یہ ان کی جزا ہے. اے اللہ اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں جلیں گے, ٹھنڈی ہونے لگے گی تو اس آگ کو اور بھڑکا دیا جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں ان کا جرم بہت بڑا ہے. وہ جرم کیا ہے؟ کفروا بآیاتنا, انہوں نے ہماری آیات کا, نشانیوں کا, آیات سے اللہ کی نشانیاں جو آفاق عالم میں نظر آتی ہیں ہمیں, جن کو دیکھ کر بنانے والے پر استدلال کیا جا سکتا ہے, وہ آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں اور آیات سے قرآن کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں. انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا. وقالو, اور کیا کہا کرتے تھے, یعنی جب ہماری آیات میں ان کو بتایا جاتا تھا نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگے, حساب و کتاب ہوگا, تو یہ کیا کہتے تھے؟ اذا کننا عظاما, جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں, ورفاتا, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, انا لمبعوثون, تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, خلقا جدیدا, ایک نئی تخلیق میں. یہ کیسے ممکن ہے؟
اولم یروا، اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ دنیا میں دیکھا نہیں تھا انہوں نے؟ صبح شام دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ انہی جیسے انسانوں کو، یعنی ان کو انہی کی شکل میں دوبارہ پیدا کرتے ہیں. ان جیسے کا مطلب ایک اور نئی تخلیق میں. جس نے پوری کائنات بنا ڈالی اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل تھا. وجعل لهم اجلا، اور اللہ نے ان کے لیے ایک وقت بنا دیا ہے. ابھی پیدا نہیں کر رہا، ایک وقت متعین ہے نا. ہمیشہ رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ایک اسپیسیفک ایک خاص ٹائم پہ ہوتی ہے. وہ آپ کی مرضی پہ نہیں ہوتی، وہ اس کی مرضی پہ ہوتی ہے جو امتحان لینے والا ہے. لا ریب فیہ، جس ٹائم میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک ٹائم ہے جس پر قیامت قائم ہوگی. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کائنات میں غور کر کے یہ نتیجہ نہیں نکالا تھا کہ جو خدا اس کائنات کو بنا سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. اور آج کے انسان کو دیکھیں کیسے بدبخت ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے کہ یہ کائنات ہی خود ہی بنی ہے، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہو گیا نا. مشرکین کم از کم یہ تو مانتے تھے کہ یہ خود بخود تو بن نہیں سکتی، جس نے بنایا ہے اس کی قدرت کا انکار کرتے تھے. اور آج اس سے بڑا جرم انسان کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہے یہ آٹومیٹیکلی بن گئی ہے. یہ تو اور زیادہ بڑا جرم ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ، اللہ کہتے ہیں ہمارے ان دلائل کو سننے کے بعد بھی ظالم لوگ انکار کرتے ہیں. الا کفورا، ہر چیز کے منکر ہیں سوائے انکار کرنے کے، یعنی انکار ہی پر مصر ہیں. ان باتوں کو سننے کے بعد بھی ہمارے دلائل کا انکار کرتے ہیں. قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي. اب پچھلے رکوع میں جو بتایا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے چشمے جاری کیوں نہیں کر دیتے اور آسمان سے فرشتے کیوں نبی بن کے نازل نہیں ہوئے، تو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک. سورہ زخرف میں یہ آیات آئیں گی کہ نبوت ایک اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی خاص نعمت ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ رحمت اور نعمت دیتا ہے، تو یہ انسان کی خواہش پہ نہیں ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے میرے بہت بڑے خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے خزانہ نبوت بھی ہے. تو انسان کی حالت یہ ہے، مشرکین یہ کہتے ہیں کہ گویا یہ ہمیں فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں اختیار ہونا چاہیے کہ نبوت کس کو ملنی چاہیے. جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکہ اور طائف میں جو قوم کا بہت بڑا سردار ہے، مالدار ہے، اس پہ نبوت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ اس کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہے، مسکین ہے، آپ کو کیوں نبی بنایا گیا ہے؟ تو ان کے اس طرز عمل سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ نبوت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم دیں گے جس کو چاہیں گے نبوت. ہوتا ہے نا جیسے کوئی آدمی بار بار الٹے سیدھے مشورے دے رہا ہو تو آپ کہتے ہیں یار لگتا ہے کہ یہ اتھارٹی تجھے ہے، تیرے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی طرز عمل مشرکین پہ رد کرنے کا یہی ہے کہ گویا ان کے پاس ہے نبوت کے خزانے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس کو دینا چاہیں گے ہم دیں گے. تو قرآن کہہ رہے ہیں انسان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نبوت کے خزانوں کے مالک ہوتے نا تو یہ کسی کو بھی نہیں دیتے یہ نبوت، کیونکہ ان میں اتنا بخل ہے کہ یہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم کسی کو بھی دیں گے تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، تو نبوت کے دروازے ہی کو یہ لوگ بند کر دیتے. تو جس انسان کی طبیعت میں اتنا بخل ہو، اسے یہ ڈر لگا رہتا ہو کہ خزانہ خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، تو سوچئے کہ اس انسان کو اللہ یہ اتھارٹی کیسے دے سکتا ہے کہ اس کی مرضی سے کسی کو نبی بنایا جائے. لہذا یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ جواد ہے، کریم ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. وہ جس کو چاہے گا اپنی نعمتیں اور خزانے دے گا، تو وہ جس کو چاہے گا سلیکٹ کرے گا. یہ انسانوں کی رائے پر اس کی سلیکشن نہیں ہوگی. اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا قُل لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے مشرکو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاؤ، جن خزانوں میں ایک نبوت کا خزانہ بھی ہے، مالک بن جاؤ، تو اذن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ تم وہ خزانے بانٹنا شروع کر دو اور پھر بہت سارے لوگوں کو نبی بنا دو. نہ 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 نہ، لَأَمْسَكْتُمْ، تم ان خزانوں کو روک لو، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے. جیسے کہ انسان کروڑ پتی بھی ہوتا ہے نا، تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے طبیعت میں بخل ہوتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. حالانکہ بھائی اتنا اللہ نے دیا ہے تو کہاں سے ختم ہوگا؟ تو ایسے ہی اللہ کہتے ہیں
کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کے خزانوں کے مالک بن گئے جن میں کہ نبوت بھی ہے، تو تمہیں تو یہ ڈر لگا رہے گا کہ کہیں یہ خزانہ خالی نہ ہو جائے، حالانکہ یہ خزانہ خالی ہو سکتا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے بعض لوگ علم میں بخیل ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی بات پوچھیں وہ نالج شیئر کرتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بھئی کنجوسی اس میں کیسی؟ کنجوسی تو اس چیز میں ہوتی ہے جس میں آپ کو ڈر ہو کہ میں نے خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، علم تو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتا۔ تو ایسے شخص میں ایسے موقع پہ اس کو کیا کہا جائے گا کہ یار تو علم کے معاملے میں اتنا کنجوس اور اتنا بخیل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ تجھے یہ ڈر ہے کہ تو اپنی نالج اگر شیئر کرے گا تو تیری پاس نالج ختم ہو جائے گی۔ تو جو طرز یہاں پر ہم اختیار کرتے ہیں نا کسی کو تانا دینے کا، ملامت کرنے کا، وہی طرز قرآن نے یہاں اختیار کیا ہے کہ بھئی علم تو ایسی چیز ہے جو خرچ کرنے سے ختم نہیں ہوتی، پھر بھی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم علم کو چھپا رہے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ ختم نہ ہو جائے۔ تو آپ سوچئے نا، یہ کنجوسی کا اعلیٰ معیار ہے کہ جو چیز ختم نہیں ہو سکتی اس میں ختم ہونے کے ڈر سے اس کو چھپا لینا، یہ کتنی بڑی کنجوسی ہے۔ تو ایسے ہی کنجوسی اللہ کہتے ہیں انسانوں کے پاس ہے کہ اگر اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر نبوت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے تو تم بھی خرچ ہونے کے خوف سے اس کو بھی ڈیوائیڈ نہ کرتے، تمہیں یہ ڈر ہوتا کہ یہ خزانے خالی نہ ہو جائیں۔ تو اصل میں یہ ایک اور طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے جس کے پاس علم ہے وہ نالج شیئر نہیں کرتا، اس کو ڈر ہو کہ نالج ختم نہ ہو جائے، حقیقت یہ ہے کہ ڈر نہیں ہوتا بلکہ حسد اور جیلسی کہ میں نے نالج شیئر کی تو یہ بھی میرے جیسا ہو جائے گا، اس کے پاس بھی نالج آ جائے گی، لوگ میرے محتاج نہیں رہیں گے۔ تو اصل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے، لیکن لیول کیا لگتا ہے کہ ختم نہ ہو جائے، یہ نالج ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں بھی اصل میں قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کے دل میں حسد ہے کہ اگر ہم نے نبوت، اللہ کہتے ہیں ہم نبوت کے خزانے ان کو دے دیتے تو پھر بھی یہ روک لیتے حسد کی وجہ سے کہ فلاں کو نبوت مل گئی تو ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا، لہذا کسی کو بھی نہیں دیتے۔ اور ان کا معاملہ ایسے ہوتا جیسے اس شخص کا معاملہ ہوتا ہے جو خزانے خالی ہونے کے خوف سے خزانوں کو روک لے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ جواد اور کریم ہے، وہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں نبوت کا ایک بھی خزانہ ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ کہتے ہیں انسان تو ہے ہی روکنے والا، بخیل ہے۔ یعنی انسان سے مراد ظاہر ہے وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس فہرست میں داخل نہیں ہیں، لیکن عمومی طور پر انسانوں کی حالت یہی ہے کہ وہ روکنے والا ہے۔ تو جب عام خزانوں کو انسان روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، علم کو روک لیتا ہے، اس میں خرچ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، تو نبوت تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اگر لوگوں کو نبوت کے خزانے دے دیتے کہ خود جس کو چاہو بانٹتے پھرو، تو وہ کسی ایک کو بھی پیغمبر نہ بناتے اور انہی خزانوں کو لے کے قبر میں دفن ہو جاتے۔ تو لہذا یہ اتھارٹی انسانوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ اتھارٹی خدا کے پاس ہے۔ وہ جس کو چاہے گا پیغمبر بنائے گا اور جس کو چاہے گا نبوت کی نعمت سے محروم کر دے گا۔